अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इसहाक डार साहब और उनके बेटे अली डार साहब सरकारी दौरे पर चीन गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि इस विजिट का मकसद क्या है। वो लिखते हैं जनाब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले, ही विल अटेंडिंग द साइनिंग सेरेमनी फॉर द एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन एंड साइन द एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एज ए फाउंडिंग मेंबर। तो अब ये पाकिस्तान के बिहाफ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए हैं और साथ उनके बेटे भी जा रहे हैं। उनके बेटे अली डार साहब ने जो ट्वीट किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये सामने आप देखें। उन्होंने लिखा है कि अकम्पनिंग द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार साहब टू शंघाई वेयर ही विल बी साइनिंग द एग्रीमेंट। अगेन वही जो बात मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाई। तो अकम्पनिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार, सीधी तरह लिख देते कि अकम्पनिंग माय फादर, तो मेरे ख्याल में थोड़ा इजी हो जाता है, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है। तो अब अगर ये पाकिस्तान के बिहाफ पे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किसी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान के बिहाफ पे ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या किसी और सूबे से भी कोई मिनिस्टर साथ जा रहा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा से किसी को साथ लेके जा रहे हैं, सिंध से किसी को साथ लेके जा रहे हैं, बलूचिस्तान से कोई साथ जा रहा है, जीबी से कोई साथ जा रहा है, कश्मीर से कोई साथ जा रहा है, या फिर सिर्फ पंजाब की काबीना में से जो उनके साहिबजादे हैं और मरीम नवाज साहिबा के बहनोई हैं, नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, अली डार साहब, सिर्फ उन्हीं को साथ ले जाया जा रहा है या कोई और भी साथ जा रहा है? वैसे पहले भी इस तरह की तनकीद वगैरह होती रहती है कि गैर मुल्की दौरों पे इसको साथ ले गए, उसको साथ ले गए, फैमिली मेंबर साथ चले गए, लेकिन मेरे ख्याल में ये तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये दौरे तो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि फॉरेन ऑफिस ने भी बताया हुआ है कि जनाब वो कितना इंपॉर्टेंट दौरा है, वहां पे किस लिए वो जा रहे हैं, मेरे आपके और पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे वो साइन करेंगे, तो उन्होंने बेहतर समझा कि इस मौके पे उनके साहबजादे भी साथ जाएं, क्योंकि वो भी तो एआई के वहां पे मशीर है ना, मरियम बीबी के। तो बाकी पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे इसहाक डार साहब चले गए हैं और पंजाब के बिहाफ पे अली डार साहब चलेंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि किसी और सूबे से किसी वजीर को वो साथ लेके गए या नहीं लेके गए। अगली स्टोरी जो है ये सामने आप देख सकते हैं, ये एक सहाफ़ी के हवाले से स्टोरी है और इस पे जनाब हुआ ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसकी जानिब से मजम्मत जारी की गई है। मजम्मत किस चीज़ के ऊपर जारी की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं और हाई कोर्ट से ही कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, साकिब बशीर साहब। उनके मुताबिक पंजाब पुलिस ने एक अजीबो गरीब कारनामा सर अंजाम दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेस सेक्रेटरी एबीएन न्यूज से वाबस्ता सहाफ़ी फैसल अब्बास के खिलाफ थाना ईसा खेल जिला मियांवाली में दर्ज मुकदमे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हद हो गई है कि 24 नवंबर 2024 के सियासी जमात के मियांवाली के मुकदमे में सहाफ़ी फैसल अब्बास को 2 साल बाद नामालूम के जो है जो होता है ना जी, कुछ नामालूम लोग थे, उसमें उनको नामजद कर दिया गया है। अब इसमें इशू ये है कि जिस सहाफ़ी पे मुकदमा किया गया है कि मियांवाली में, वो तो 24 तारीख को और 26 नवंबर को इधर इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग कर रहे थे। फैसल वो तो उधर थे ही नहीं और वो तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद फैसल अब्बास साहब का नाम उसमें डाल दिया गया, जिसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है, क्योंकि वो उसके सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से इसके ऊपर मजम्मत की गई है। और पंजाब पुलिस से पूछा गया कि भाई आपने कैसे उनका नाम इस मुकदमे के अंदर डाल दिया, बल्कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर की गई हैं जिन पे देखा जा सकता है कि फैसल जो है वो 24 तारीख को और 26 तारीख को इस सारे अरसे के दौरान जो है वो किधर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मुकदमा उनके ऊपर मियांवाली उस साइड पे कहीं पे हो गया है। अच्छा, एक और खबर जो आपसे शेयर करनी है, एक मैसेज बड़ा सर्कुलेट कर रहा था कि जो इंग्लैंड में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास अगर नाइकॉप भी है, वो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का नेशनल आईडी कार्ड होता है, अगर वो भी है, लेकिन उसके बावजूद या तो उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए या फिर उनको जो है वीजा चाहिए, अदरवाइज वो पाकिस्तान नहीं आ सकते बरतानिया से। ऐसी बात नहीं है, ऐसा ये फेक न्यूज है। उसमें जो चीज वो ये है कि अगर आपके पास एक्सपायर्ड नीकॉप या नाइकॉप है, एक्सपायर्ड है वो कार्ड, पहले एक्सपायर्ड कार्ड के ऊपर भी कुछ लोग ट्रेवल कर लेते थे और वो कहते थे कि वो इधर आके अप्लाई कर देंगे, उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। आपके पास वैलिड नाइकॉप होना चाहिए, लेकिन नाइकॉप के होते हुए आपको ना वीजे की जरूरत है, ना आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट की जरूरत है, एज लॉन्ग एज आपका नाइकॉप जो है वो वैलिड है। तो इस हवाले से जो खबर गर्दिश कर रही है, और मैं देख रहा था इसलिए कि उस दिन मेरे साथ भी किसी ने शेयर की, लेकिन इस खबर में सदाकत नहीं है। अगर आपका कार्ड एक्सपायर्ड है फिर तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपके पास वैलिड नाइकॉप या नाइकॉप कार्ड है, जो भी आप उसको प्रोनाउंस कर लें, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है बरतानिया से पाकिस्तान आने में।
اچھا جی، برطانیہ سے پاکستان آنے کی بات کریں تو کل میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں حذیفہ رحمان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھائی 128 روپے کی میں نے روٹی کھائی ہے تو اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے برطانیہ میں یا کسی دنیا کے جو بڑے بڑے ایسے ریسٹورنٹ ہیں جہاں پہ $500 کی روٹی ہوتی ہے ایک وقت میں وہ بھی افورڈ کر سکتا ہوں، لیکن جو ہے میں ایک سادہ جیسے کہ طبیعت آدمی ہوں اور عوام میں سے ہوں، تو اس وجہ سے وہ میں نے بات کی ہے اور اس کے اوپر بڑی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پر اینی وے دیکھیں جو نمائندے ہوتے ہیں حکومتی نمائندے، ان کو عوام میں ہی سے ہونا چاہیے اور عوام سے تعلق نہیں ختم ہونا چاہیے۔ باقی جب اقتدار میں آتے ہیں لوگ سم ٹائم عوام سے کٹ جاتے ہیں، اور ویسے بھی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ بیرون ملک جا کے جن علاقوں میں ڈائن اینڈ وائن کرتی ہے، جن علاقوں میں وہ رہتی ہے، ان ممالک میں رہنے والے پاکستانی بھی جو ہے وہ 4 دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی جا کے کیا ہم وہاں پہ کھانا کھا لیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا جتنی اشرافیہ جو یہاں سے جاتی ہے، اور یہ میں کوئی کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں، جتنا پیسہ یہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں 70 سال کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں۔ ویسے اس سے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یاد آ گئی۔ ایک دفعہ مجھے ایک سیاسی شخصیت نے بتایا کہ وہ کسی بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی جماعت کے لیڈر بھی تھے، مطلب ون آف دا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر لیڈر، اور وہ بھی ساتھ تھے، اور وہ سینئر لیڈر ہی ان کو لے کے گئے تھے، بلکہ وہ جماعت کے آپ ہیڈ ہی کہہ لیں ایک طرح سے، اور بڑے اعلیٰ آئینی عہدے پہ بھی وہ رہ چکے ہیں، اور مطلب اب بڑا ایک شخصیت، تو وہ لے کے گئے۔ تو کہتے ہیں ہم ایک ریسٹورنٹ میں گئے، تو اس ریسٹورنٹ کے اندر جب گئے تو وہ شخصیت آگے چل رہی تھی اور میں پیچھے چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اور کہتے جب میں نے ادھر دیکھا تو ادھر جو ویٹرس وغیرہ تھیں جو سرو کر رہی تھی، انہوں نے بڑے ایک شارٹ سا کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑا جو ہے نا اس قسم کا کپڑے پہنے تھے کہ وہ جو ہے نا بندہ ایک دفعہ دوبارہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ جناب انہوں نے کیا پہنا ہوا، یہ کسی میں مغربی ملک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیڈر نے آگے چلتے چلتے، کہتے ہیں although کہ میں پیچھے تھا، تو اس لیڈر نے مجھے کہا کہ یہ وہ ریسٹورنٹ ہے یا یہ وہ ہوٹل کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں جہاں پہ امیر لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ جو امیر لوگ آتے ہیں وہ جو یہاں پہ ویٹرس ہوتی ہیں وہ ان کو گھورتے نہیں ہیں، ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ یہ گھورے گا، اب ادھر آ گیا ہے۔ تو اس سے مجھے جو ہے نا یہ بات ابھی اچانک یاد آ گئی کہ جناب یہ ہماری جو حکمران اشرافیہ ہے یہاں پہ پاکستان کی کیا حالت ہے، اور یہ وہاں پہ ان ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کی اشرافیہ بھی جاتے ہوئے 2 دفعہ سوچتی ہے کہ بھائی وہاں پہ جائیں گے تو اتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس وقت جو ایک آپ کو پتہ ہے، آپ کابینہ کے رکن ہی کہہ لیں، رانا مشہود صاحب، وہ جناب اس وقت موجود ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور کہیں پہ انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی ہے کہ کسی بیرون ملک ہی وہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج جو اسٹیٹ بینک ہے وہ آزاد نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے حکم پر فیصلے کرتا ہے، اور یہ ساری قانون سازی عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی۔ تو بھائی عمران خان صاحب کے دور میں قانون سازی ہوئی، آپ نے سب کچھ تبدیل کر دیا، اس قانون سازی کو تبدیل نہیں کیا۔ آپ آج تبدیل کر دیں، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ نے باقی سارے قانون تو تبدیل کر دیے، 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں ترمیم آ گئی، آپ نے جناب نئی عدالت بنا دی۔ تو اگر عمران خان کوئی ایسا قانون بنا کے گیا تھا تو آپ اس کو تبدیل کر دیں، آپ نے ابھی تک اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ بھی رگڈ تھا، اس میں بھی دھاندلی ہوئی، اور 2024 کے الیکشن میں بھی جو اصل دھاندلی ہوئی ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہوئی ہے۔ اصل سیٹیں تو نون لیگ سے چھینی گئی ہیں، 60 سے 65 سیٹیں نون لیگ سے چھین لی گئی ہیں۔ تو وہ جو بہت سارا اعتراض ہوتا تھا کہ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اب رانا مشہود صاحب نے بتایا ہے کہ وہ دھاندلی تو اصل میں نون لیگ کے خلاف ہوئی ہے، ان سے سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی صحافی نے لکھا ہوا تھا جی 50 سال صحافت کی ہے اور اس کے بعد بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور سارے لوگ ہی ایک جیسے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ سارا سچ بتا دوں، سب کچھ بتا دوں۔ اس کے اوپر ایک اور صحافی نے لکھا تھا جی میں نے 35 سال صحافت کی ہے، میں بھی جو ہے کافی جو اس سے ایک طرح سے جسے کہ مایوس ہوں۔ تو 85 سالہ صحافت ہوگی نا، 35 اور 50 ملا کے 85 سالہ صحافت، اور اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے مایوس ہیں اور ابھی پتہ چلا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں اور نظام ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں بڑی دیر لگی، یہ تو آج کل تو جو ٹک ٹاک بچہ بیٹھتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں اور اس نظام میں کیا خرابی ہے۔ اور دوسرا جو ہوتے ہیں صحافی ہوتے ہیں، انہوں نے تو رپورٹ کرنا ہوتا ہے، جو بھی ہو، جو سامنے ہو۔ اصل میں آپ کو کسی بھی سیاستدان سے کوئی امیدیں زیادہ نہیں لگانی چاہیے۔ بہت سارے دوست ہمارے جو بہت آئیڈیل قسم کی جمہوریت کی بات کرتے تھے، عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اس میں بہت سارے سینئر صحافی بھی تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے آدھے جو ہیں وہ پٹواری ہیں اور آدھے جیالے ہیں، اور جو ہی پٹواریوں کا اور جیالوں کا اتحاد ہو گیا، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا،
انہوں نے مل کے حکومت بنا لی، اور مل کے حکومت بنا کے انہوں نے ووٹ کی عزت یہ وہ ساری انہوں نے سب کچھ سائڈ پہ کر دیا، اور آ کے انہوں نے کہہ دیا جی بہترین نظام تو ہائیبرڈ نظام ہے، جس کے اوپر یہ جناب دوسروں کو تانے دیتے تھے بہت سارے صحافی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اس دور میں تو ہم عمران خان کا نام لے کے کہتے تھے یہ ہے وہ ہے، اس دور میں کتنے اس طرح کے صحافی جو ہیں وہ بلاول کا نام لے کے، شہباز شریف صاحب کا نام لے کے، نواز شریف صاحب کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے ہائیبرڈ نظام بنا لیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ اب یہ کبھی ادھر کی بات ہوتی ہے، کبھی ادھر کی بات ہوتی ہے، تو مایوسی اتنی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کیا ان کے جو سیاسی قیادت ہے اس کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے اوور آل پورے سسٹم سے مایوسی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پر میرے خیال میں صحافی کو تو کسی سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے تو رپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے 50 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی صحافت کرنے کے بعد بھی یہ پوچھنا ہے کہ بھائی میں سچ بتاؤں یا نہ بتاؤں، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ نہ ہی بتائے، تو نہ ہی بات کرے تو بہتر ہے۔ پر یہ جناب 85 سالہ صحافت جو ہے اس کا نچوڑ جو ہے میں دیکھ رہا تھا، اور بھی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایشو وہی ہے کہ اس زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ کیسے عمران خان پہ تنقید ہوتی تھی، اور آج کل کے دور میں موجودہ جو حکمران ہیں ان کا نام لے کے کتنی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ اب جو بھی تنقید ہوتی ہے وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو جاتی ہے، جی وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو بھائی اس زمانے میں تو عمران خان کا نام لے لے کے اس کے اوپر تنقید ہوتی تھی، کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو اس میں وزیر اعظم کا نام لکھ دیا جاتا تھا ٹویٹ میں کہ بھائی یہ بھی ذمہ دار ہے۔ تو اب تو نہ اس طرح نہیں ہوتا۔ پر اینی وے میرا نہیں خیال کسی کو مایوس ہونا چاہیے، جو بھی حقائق ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے اور بتانے چاہیے قوم کو، اور کون کس کا کیا کردار ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ اچھا، وہ جو انقلابی والی بات ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپ سیاستدانوں کی بات کر لیں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے 2020 کی، جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے مولانا صاحب کی تقریر کیوں نہیں دکھائی گئی، افسوس۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیوں نہیں تقریر دکھائی گئی، افسوس۔ وہ سینسرشپ کی بات کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر ماجد نظامی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں۔ مریم نواز شریف، یہ پتہ نہیں مریم بی بی کا کوئی اور ایک موقع پہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا، یہ اس کا تو آج کل کے حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی ماجد نظامی صاحب نے لکھا ہے، واللہ علم انہوں نے کیوں لکھا ہے، پر اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے کوٹ ٹویٹ کر کے یہ لکھا ہے۔ آج کل تو ویسے حکومت اور مولانا کی جماعت میں کافی زیادہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اختلافات چل رہے ہیں، بہت سارے بیانات آ رہے ہیں مولانا کے خلاف، اوپر سے جو مولانا کی جماعت والے ہیں وہ بھی بیک آف نہیں کر رہے، کسی قسم کا وہ پریشر لینے کی بالکل تیار نہیں ہے۔ اور کل ایک آدھے پروگرام میں وہ میں دیکھ رہا تھا، اختیار ولی صاحب نے بھی کچھ جو ہے اس کے اسلامی حوالے دیے، آگے سے حافظ عبداللہ صاحب نے بھی پھر بہت سارے اسلامک حوالے دیے۔ تو میرے خیال میں وہ اگر آپ نے مولانا حضرات کو چیلنج کرنا ہے تو ان کی ٹرف پہ تو جا کے ان کو تو آیتیں حدیثیں نہ سنائیں نا، وہ تو پھر اس میں آپ کو بہت کچھ آگے سے سنائیں گے۔ باقی اس اصولی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مولانا صاحب نے بیان دیا وہ سیاسی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے میرے خیال میں انفارچونیٹ بیان تھا۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ تنقید کریں، آپ ان کے سیاسی مداخلت کے اوپر تنقید کریں، لیکن کوئی بھی پیسے لے کے جو ہے اپنی جان نہیں دیتا۔ جو لوگ جو ہے ملک کے لیے قربان ہوتے ہیں، جو لوگ شہید ہوتے ہیں، میرے خیال میں ان کی رسپیکٹ جو ہے ریگارڈ لیس آف اینی ریلیجس کونوٹیشن اور ریگارڈ لیس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن، ریگارڈ لیس آف اینی جو ہے ڈس ایگریمنٹ، میرے خیال میں وہ انڈسپیوٹڈ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بندہ ایک جگہ پہ بھی سرو کر لے تو ساری دنیا میں لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہمارے بارڈرز پہ سرو کر رہے ہیں، دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے میرے خیال میں ہمیں بات کرتے ہوئے تھوڑی سی چیز کو دیکھنا کی ضرورت ہے۔ باقی ہاں، باقی جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، سیاست ہے، اس کے اوپر آپ ضرور تنقید کریں، جو مرضی بات کریں، لیکن اس طرح کا جو بیان ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ لیکن یہ بھی آگے سے المیہ ہے کہ یہ اتنی بڑی جماعتوں کی حکومت ہے اور یہ سارے انہوں نے مل کے مولانا کے خلاف یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہ یہ سوشل میڈیا پہ ڈومینیٹ کر سک رہے ہیں، نہ یہ کسی اور جگہ پہ ڈومینیٹ کر سک رہے ہیں، کیونکہ ان کا وہ جو ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے، پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹو یا کسی بھی حوالے سے، وہ ویسے ہی آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ ان کی اوور آل جو ابزمل پرفارمنس ہے، اس میں سیاسی پرفارمنس بھی ہے، اس کا بڑا کردار ہے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، ایک دفعہ پھر ملاقات نہیں ہو سکی، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی، لیکن ایک بڑی خبر ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ آج بھی جناب صبح 12-1 بجے کے قریب علی محمد خان صاحب نے جو ہے ریلیز اور آگے ٹیگ کر کے عمران خان کی ٹویٹ کی ہے
تو پچھلے دنوں وہ مطلب آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے دن وہ اس طرح کی ٹویٹ کر دیتے ہیں اور اس میں ٹیگ بھی عمران خان کو کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان کو عمران خان نے ریلیز کرنا ہے، وہ انہوں نے عمران خان نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ ٹیگ تو کم از کم کسی حکومتی شخصیت کو کر دیا کریں، لیکن میرے خیال میں یہ علی بھائی اسی طرح اگر انہوں نے یہ جاری رکھی تو حکومت پہ بڑا دباؤ پڑنا ہے، اور حکومت مجھے لگ رہا ہے کہ دباؤ میں آئے گی اور عمران خان جو ہے نا یہ جلدی باہر آ جائے گا۔ تو علی محمد خان صاحب جو ہیں موروثیت کے خلاف اور ڈٹے میں، موروثیت انہوں نے نہیں چلنے دینی تحریک انصاف کے اندر، اور اسی طریقے سے عمران خان کو وہ ریلیز کروا کے رہیں گے، کیونکہ وہ یہ جو ٹویٹس ہیں یہ حکومت پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہی ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ۔